अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबी दंगल अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मानसहरा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया है और इस मौके पे उन्होंने बहुत से वादे किए हैं। ये वादे उसी तरह रिवायती थे जिस तरह उमूमी तौर पे सियासतदान इंतखाबी जलसों में जाते हैं और वहाँ के लोगों से वादे करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 2013 से लेके 18 तक की जो अपनी कारकर्दगी है वो भी गिनवाई है। NA-15 मानसहरा है जिससे नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न का ये हलका है और इस हलके का इंतखाब नवाज़ शरीफ ने क्यों किया, ये तो नून लीग की जो सियासी इंतखाबी हिकमत अमली है उसी से बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मरीम नवाज़ साहिबा भी इस जलसे में शरीक हुई और उन्होंने भी हज़ारा के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अब नवाज़ शरीफ जब पूरी तरह पिंडाल में आ चुके हैं, जलसों में जा रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं और उसके बाद जो पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी सवाल उठा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम शुरू क्यों नहीं कर रही है, अपना मंशूर क्यों नहीं दे रही है, तो आई थिंक अब इन सवालात के जवाबात भी पाकिस्तान के अवाम को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साहिवाल में जलसा किया, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके टाउनशिप का जलसा था उसने ज़रा ये बताते हैं कि खासी तशवीश की लहर दौड़ाई है मुस्लिम लीग नून के हलकों में। बिलावल भुट्टो कल के जलसे में एक ओवरवेलमिंग क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं और इस जलसे में सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की हिमायत भी उन्हें हासिल थी, उनके झंडे भी इस जलसे में नज़र आते रहे हैं। अब लाहौर का हल्का NA-127 ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पीपल्स पार्टी के लिए, इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कुल 89,000 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 42,000 नॉर्मल हैं, बाकी जितने भी हैं वो हसास हैं या हसास तरीन हैं। सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनकी भी ऑब्वियसली सूबे ये बता रहे हैं कि कमी है। तो अब इलेक्शन कमीशन का अगला फैसला क्या होगा, क्या इंतखाबी अमल के लिए फ़ौज भी तलब की जाएगी, ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। सोशल मीडिया पे प्लान सी का जिक्र है, ये प्लान सी क्या है, इसका मकसद क्या है और इसकी बातें क्यों हो रही हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ऑनरेबल सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, आपसे गुफ्तगू करेंगे। चांडियो साहब, इरशाद साहब, कल का लाहौर का जलसा और उस जलसे के बाद लाहौर की जो सियासत है, आप समझते हैं कि उस पर कोई इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ा असर पड़ेगा? अच्छा जी, ये इंतखाबी सियासत पे क्या असरात होते हैं ये तो एक अलग पहलू है, लेकिन इस जलसे से और इससे पहले जो एक्टिविटी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में की है, लाहौर शहर में इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी माहौल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है और लगता ये है कि लाहौर में कोई इलेक्शन हो रहा है, वरना पहले तो एक मुर्दनी छाई हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि ये इलेक्शन हो भी रहे हैं नहीं हो रहे। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमसे तो अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, हमारे मोहल्ले में तो कोई ख़ास जलसा नहीं हुआ, हमारा तो कोई बड़ा सियासतदान लाहौर में मैदान में इस तरह नहीं उतरा कि उसने कोई बहुत बड़ी रैली निकाली हो, बहुत बड़ा जलसा किया हो, कोई इज्तिमा मुनक़िद हुआ हो। तो ये बिलावल साहब की आमद से एक हलचल पैदा हुई है और लाहौर में एक जो रिवायती लाहौर का एक पुरजोश माहौल है वो उजागर हुआ है। जहाँ तक इस हलके का ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी वहाँ कैसे आम जो वोटर है उसको कायल करती है कि वो एक रिवायती जो उसकी हरीफ है मुस्लिम लीग नून को नज़रअंदाज करे, PTI को नज़रअंदाज करे और बिलावल भुट्टो साहब को मुंतखब करे, क्योंकि लाहौर पर तो एक तवील अरसे तक शरीफ ख़ानदान का ये क्लेम रहा है कि लाहौर उसका है। उसको फिर अगर चैलेंज किया और किसी न किसी हद तक डेंट डाला तो वो PTI थी, पीपल्स पार्टी नहीं थी। हालांकि एक दौर में पीपल्स पार्टी का ये गढ़ था और भुट्टो साहब यहाँ से कामयाब हुए। बाद में 88 के इलेक्शन में यहाँ से बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी को सीटें मिली। उसके बाद 90 के इलेक्शन में भी, हालांकि वो वन साइडेड इलेक्शन समझा जा रहा था, लेकिन उसमें भी सीटें पीपल्स पार्टी निकालती रही। लेकिन ये 13 और 18 के इलेक्शन ऐसे थे जिसमें पीपल्स पार्टी एक सीट ही वो निकाल पाती थी, गुरकी साहब वाली सीट जो है। तो अब बिलावल साहब को दो एडवांटेजेस यहाँ हासिल हैं। एक तो ये है कि उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के,
وہ لاہور سے نہیں ہے. عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں اور انتخابی سیاست میں بھی انتخابی سیاست میں بھی ایک بالکل نوزائیدہ ہیں اور نو مولود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو صاحبزادے تھے جناب پرویز ملک صاحب کے اور بیگم صاحبہ جو تھیں وہ بھی کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جو اس حلقے سے پچھلا الیکشن جیتے تھے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یاسمین رحمان جو ہیں مصباح الرحمان صاحب کی بیگم صاحبہ جو بہن ہیں پرویز ملک صاحب کی، وہ ایک رشتہ بھی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے. کچھ دل شکستگی اور کچھ مایوسی بھی بیان کی جا رہی ہے. یہ کس حد تک درست ہے اس کے بارے میں میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ رہا کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس باقاعدہ ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں کہ کیا اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور وہ ساتھ نہیں دیتے تارڑ صاحب کا، عطاء اللہ تارڑ صاحب کا، تو کیا ہوگا. جی اچھا، جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ بھی کوئی کمزور امیدوار نہیں ہے. جی ظہیر عباس کھوکھر جو ہیں وہ پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور ایک حلقہ بھی ہے. جی لیکن جو مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو کمک ملی ہے عوامی تحریک کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کی، وہ بہرحال ایک کنسیڈریبل بات ہے. کیونکہ طاہر القادری صاحب 2002 کے الیکشن میں جس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے اس میں سے کچھ حصہ اس حلقے کا بھی شامل ہے. یہاں ان کا مرکز بھی ہے جناب منہاج القرآن، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. پھر ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ جے یو پی نورانی گروپ اور جتنی بھی رہ گیا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی حمایت میں آیا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. یہ فیکٹر بہت سے ارشاد سے پھر مائنورٹی کا ووٹ بھی اس حلقے میں ہے، مائنورٹی کا یہاں ووٹ ہے، اور ایک دو فیکٹر ایسے ہیں جو یہاں میٹر کرتے ہیں. جی اور کوٹ لکھپت کا ایریا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سب کو میٹریلائز کیسے کرتی ہے، اور ووٹنگ ڈے پر ووٹر کو نکالنے میں اس کا ورکر، اس کا سپورٹر، اس کا لیڈر جو ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب سے ارشاد صاحب جانتے ہیں. چانڈیو صاحب کل کے جلسے میں بلاول آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹر سے بھی مدد مانگی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جلسہ آپ اپنے نون لیگ کے خلاف کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں، اور مدد آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے بھی مانگ رہے ہیں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ میں گزارش کروں آپ سے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہارنا جیتنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کی موجودگی کے سب گواہ ہیں کہ وہ آج بھی ہے. مسلسل کیس، قید، کوڑے. آپ دیکھیں شاہی قلعے میں پنجاب کی بیٹیاں چلی گئی، مجھے تو یاد آ رہی ہیں، میں تو ان کے ساتھ رہا، عبدہ ملک صاحب، وہ چلی گئی. دوسری پنجاب کی خواتین شاہی قلعے میں، پیپلز پارٹی کے بہادر کئی رہنما نوجوان شاہی قلعوں میں لاہور کے رستوں پہ کوڑے کھاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی خاطر. اور پیپلز پارٹی نے جنم لیا ہے لاہور میں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی موجودگی کی بات ہے. اب اس کو قیادت ایسی ملی ہے. غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں ہوئی ہیں. مقامی طور پہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. ہم خود کو پیچھے لے کے چلے گئے ہیں. خواہ مخواہ ہم نے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے دوسروں کو آگے دے دی کہ بھائی آپ آ کر کام کریں. وہ غلط تھا. لیکن ابھی پیپلز پارٹی کو ایک نوجوان قیادت، ایک باشعور قیادت، جس کو لوگ بھٹو کے حوالے سے پہچانتے ہیں کہ وہ بھٹو کا نواسا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، اسی لیے بھی، اور سیاسی تدبر کے حوالے سے پاکستان میں جو آصف صاحب نے کام کر دکھایا ہے اس کو بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ساری خوبیاں ملی ہیں. پھر اس کے ساتھ طاہر القادری صاحب کی بات ہے، پھر اور جمعیت علماء پاکستان کی بھی بات آپ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں لاہور میں پورے پنجاب میں ایک ترقی پسند سوچ زندہ ہے، ایک پڑھے لکھے لوگ زندہ ہیں. ان کی وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن لاہور میں یہ بڑے بڑے کتاب گھر آپ کو گواہی دے رہے ہیں. آج بھی وہاں باشعور لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ ترقی پسند لوگ ہیں، وہ سب کردار ادا کریں گے، اور بڑا کردار اس میں بلاول صاحب کا ہے.
چانڈیا صاحب، آپ کی کوتاہیوں کا آپ اعتراف کر رہے ہیں، لیکن کیا لیڈرشپ کو بھی اس کا احساس ہے؟ کیونکہ یہاں سے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا جو بوریا بستر گول ہوا، جب آپ نے الیکٹیبلز کو گلے لگانا شروع کیا، پرانا ورکر کو آپ نے فراموش کیا، اس کے بعد ہر چوتھے دن کبھی تنظیم بن رہی ہے، کبھی بگڑ رہی ہے، کبھی یہ صدر ہے، کبھی وہ صدر ہے، جاگیردار وڈیرے مخدوم سارے جو ہے پارٹی میں ہو گئے، تو اب اس میں تنظیمی سطح پر بھی آپ ورکر کو اور ووٹر کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم واپس اس عوامی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک پہلی بات بتا دوں، جی، پیپلز پارٹی میں سب لوگوں کی امید پہلے نمبر پہ قیادت میں ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کامیابی کا سہرا پیپلز پارٹی کے قائد پر ہوتا ہے۔ ان کی پالیسیوں سے، ان کے موقف سے، ان کے سیاسی موقف سے پیپلز پارٹی جان پکڑتی ہے۔ اس موقع پہ میں نے جب اعتراف کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو غلطیاں یہی تو ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہو۔ میں نے ایک وزیر کو دیکھا، مرکزی وزیر کو، پنجاب سے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ورکر کو عوام کو ہاتھ ملا کر ہاتھ دھو رہے تھے، ہم تو رو رہے تھے، یہ کیسے پیپلز پارٹی آگے بڑھے گی؟ پھر جو لوگ بڑے بڑے لوگ تھے وہ خاموش بھی ہوتے چلے گئے، کچھ نکالے گئے، کچھ ٹھنڈے کر دیے گئے۔ یہ ایک سازش تھی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بہت سارے طریقوں سے کام ہوا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مایوس کرنے میں اور پیپلز پارٹی کو خاموش کروانے میں۔ ایک نہیں، ضیاء الحق کی جتنی بدعتیں تھیں ان سب کا اثر پیپلز پارٹی میں پڑ رہا تھا، کیونکہ دوسری پارٹی تھی ہی نہیں، مقابلے میں پارٹی تھی نہیں، کس کے خلاف کرتے؟ ضیاء الحق کا سارا زور پیپلز پارٹی پہ تھا، اور اب الحمدللہ بی بی آئی، بی بی نے کچھ گردن اٹھانے کی جرت دی کارکنوں کو۔ چانڈیا صاحب، آصف صاحب آئے، انہوں نے اپنی صدارت میں پنجاب میں کام کیا، لیکن بلاول صاحب نے جو رویہ اور طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو کھڑا کر دے گا پنجاب میں۔ چانڈیا صاحب، اچھی بات ہے، ریوائیول ہو پیپلز پارٹی کا، ایک ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، منشور میں ہے، آپ کے 10 نکات میں ہے، کیسے فری دے دیں گے 300 یونٹ تک؟ جو معاشی ماہرین ہیں اور جو نگراں حکومت کے وزیر ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ملک کے موجودہ معاشی حالات میں یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشی طور محاذ پہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں اور خان صاحب کے دوستوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے حقیقتوں سے منہ موڑا، بھینسیں بیچنی شروع کی کہ معیشت کھڑی کریں گے، چوزے بیچنے شروع کیے کہ معیشت کھڑی کریں گے، جو طریقے ہم سرکٹ ہاؤس بیچیں گے، ہم گاڑیاں چھینے، موبائل پروٹوکول ہم چھینیں گے، پیسے بچائیں گے، تندور۔ یار پاکستان جیسے ایٹمی اسلامی مضبوط ملک کی معیشت ایسے کھڑی ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگی۔ بلاول صاحب کے پاس ایک بہترین ٹیم ہے اور خود ہی بڑے انداز سے کام کرتے ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے آصف صاحب کی پالیسیوں پر کہ آصف صاحب نے جب بدترین ادھر سیلاب آیا تو بھی آصف صاحب کی پالیسی کامیاب گئی اور ہم بحران سے بچ گئے۔ ابھی بھی ساری قیادت بیٹھی ہے، سب اپنے اپنے کام کے ماہر ہیں، اللہ سے امید ہے، پاکستان کے عوام سے امید ہے، وہ اعتماد کریں گے، یہ درست فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ بحران سے نکل جائیں گے۔ اچھا چانڈیا صاحب، 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، آپ 1500 تو کیا 300 تو کیا 100 یونٹ بجلی نہیں دے سکے، 16 ماہ آپ حکومت کا حصہ تھے، IMF کی جتنی شرائط تھیں وہ مانی گئیں، آپ نے بھی مانی، اور مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے مان رہی تھی، ان کا تو ویسے بھی ایجنڈا یہی تھا۔ تو اب ذرا تھوڑا سا پریکٹیکلی ہمیں بتایا جائے نا جی، ایک IMF کے ہم محتاج ہیں، معاہدے میں ہیں، کیا آپ IMF کو گڈ بائی کہیں گے اور اپنی پالیسی چلائیں گے اور پھر یہ سبسڈی دے سکیں گے؟ دیکھیں، میں ایک عرض کروں، میں اتنا کوئی معاشی معاملات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن بظاہر جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ IMF کے معاملے میں پاکستان کی ایک بھی حکومت نہیں ہے جس نے IMF کے ساتھ تعاون نہ کیا ہو یا اس سے مدد نہ مانگی ہو۔ اب ہماری بجلی کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں، اگر آج سے پہلی حکومت میں اگر تھر کوئلے پر کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں بجلی کا بحران ختم ہو جاتا۔ خود حکمران کہہ رہے تھے کہ اتنے سال کے لیے ہماری بجلی ہے، اتنے ہم بیچیں گے، لیکن کس نے روکی؟
ابھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی سیاست نہیں کرتے جس میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جائے، یہ مسلم لیگ نون پر الزام لگا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ اپنے کیے دھرے کی وجہ سے نہیں ہیں، ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، یہ مسلم لیگ کی وجہ سے ہے؟ یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، کوئی معلومات کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم پیپلز پارٹی پر کیسز بنانا، انتقامی کاروائیاں کرنا، چور چور کی الزامات لگانا، سارے بحران کا ذمہ دار پیپلز پارٹی قرار دینا کی سیاست کا حصہ تھا، جس سے خود ہی جان چھڑائی. پھر اب وہ کہتے تھے ہم پیٹ پھاڑیں گے، پھر آپ نے تو ہمارے ساتھ شرکت میں حکومت کی، پھر پیٹ کیوں نہیں پھاڑا؟ ہم پر آپ نے الزامات لگائے، پھر ہم پہ کیسز کیوں نہیں چلائے؟ ہم مجرم تھے تو ہمیں چھوڑا کیوں؟ یہ ساری باتیں انتقامی اور سیاست کی باتیں تھی. لیکن ہم انتقام نہیں لیتے، ہم طے کر کے بیٹھے ہیں ملک کو آگے لے جانا ہے. دیکھیں آج میرے چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ روایتی انتقامی سیاست کو خیر بات کہنا ہوگا، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہوگا. یہ ہوتی ہے ترقی پسند سوچ. اب اگر ہم ابھی بھی وہ کیچڑ میں پیر پھنسا کے بیٹھے رہیں، نہیں یوں کریں، ایسا نہیں ہوگا. بلاول صاحب کی سوچ درست ہے. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں یہ کمیشن بھی بنانی پڑے گی جو سچائیوں کی بات کرے گی، جو اعترافات کرے گی، اور پھر آگے بھی لے جائیں گے. نہیں اچھا چانڈیو صاحب اسی طرف میں آ رہا تھا. چانڈیو صاحب یہی سوال تھا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون بارہا یہ کہہ چکی ہے، نواز شریف کہہ چکے ہیں، ان کی دوسری قیادت کہہ چکی ہے. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہوں گے؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کوئی نیلسن مینڈیلا ہے جو اس ظرف کا مظاہرہ کرے گا کہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں، پاکستان نیلسن منڈیلا جیسے بیٹوں سے خالی نہیں ہے. پاکستان کی مٹی نے ایسے کئی انسانوں کو جنم دیا ہے جس میں تاریخ فخر کرتی ہے. آپ بھٹو صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج بھٹو صاحب پر پاکستان کیا دنیا کے مورخ لکھ رہے ہیں، دنیا کے آزاد خیال لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ترقی پسند لوگ کے. آج پنجاب میں پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف کریں لیکن بے نظیر صاحب کی شخصیت پر، آصف صاحب کی سیاست پر، اور بلاول صاحب کے موجودہ رویے پر، اور بھٹو صاحب کی سیاست پر کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بھی ہم ہیں. میں منڈیلا سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، منڈیلا میرا محبوب لیڈر ہے، لیکن ہماری سرزمین بھی خالی نہیں ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. علامہ اقبال کی نہیں، کون ہے چانڈیو صاحب؟ کون ہے؟ نواز شریف صاحب کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، بلاول صاحب کو دیں، آصف صاحب کو دیں، مولانا فضل الرحمان کو دیں. سرکردہ تو یہی لوگ ہیں نا جو پولیٹکس میں نظر آتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کو میں اس تشبیہ میں ٹھیک ہے، تشبیہ کی بنیاد منڈیلا کے ساتھ جیل کی بنیاد پہ میں نہیں دے رہا. میں وطن پرستی کے حوالے سے دے رہا ہوں، جیل کے حوالے سے نہیں کہ فلاں نے زیادہ جیل دیکھی ہے. وہ منڈیلا ہے جو ابھی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں وطن پرستی کی بات کر رہا ہوں. وطن پرستی کی بات کیا ہے؟ منڈیلا نے وطن پرستی کی، جیل پر فخر نہیں کیا. انہوں نے ان لوگوں کو جو وہ گاڑی میں اوپر تھے وہ بے عزتی کر رہے تھے، اس کی توہین کر رہے تھے، اوپر سے جو پانی آ رہا تھا منڈیلا پر، منڈیلا نے ان کو معاف کیا. منڈیلا نے یہ بات کی نہیں انتقام کی. منڈیلا کی عظمت اس میں ہے. ہمارے پاس بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں. آج ہماری پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب دیکھیں نعرہ کیا ہے، الفاظ مختلف ہے، بات تو ایک ہی ہے کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے. ہم پرانی روایتی سیاست کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. منڈیلا نے کیا کہا کہ اب باتیں بھول گئے، اب ہمیں افریقہ کو آگے لے جانا ہے. وہ لے گئے. ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہے لوگوں کی، بڑے نام ہیں. میں بہت لوگ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، جن پر پاکستان فخر کرتا ہے. اور اب بھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہاں کمی ہے ان سے کام لینے کی، کمی ہے ان کو آگے لانے کی، کمی ہے ان پر اعتماد کرنے کی. آپ یاد کریں بھٹو صاحب سے پہلے کس نے کہا کہ ہم طالب علموں پہ بھی اعتماد کریں گے؟ لڑکے نوجوانوں کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے آ کے پہلی تقریر بھٹو صاحب کی کہ نوجوانوں پہ اعتماد کرنا ہوگا. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدید کہیں گے ارشاد صاحب. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، یہ میرا خیال بھلا ہو شاہد خاقان عباسی صاحب کا، انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی. کیا پاکستان کے جو سیاست کے حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، یہ اس بات کے متحمل ہیں کہ ایک ایسا کمیشن بن جائے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے اور پھر وہ وے فارورڈ بھی دے؟ اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو وہ نیلسن منڈیلا کی بصیرت تھی، ساری جد و جہد تھی، وہ اس کا ایک مظہر تھا. کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ یہ کمیشن اس کی سوچ کا مظہر ہو؟ باتیں تو تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں جی، جو بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی دو خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو قوم کو آگے لے کے چلتی ہیں. ایک تو اس میں انتقام کا مادہ نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کو بڑا لیڈر بناتی ہے. ہم جنوبی افریقہ کیوں جائیں؟ پاکستان میں جب پاکستان بنتا ہے تو مسلم لیگ کے مخالف کون کون تھے؟ مجلس احرار تھی جی، اس کے بعد کانگریس تھی، یونینسٹ پارٹی تھی، سرخپوش تھے عبدالغفار خان صاحب. قائد اعظم جب گورنر جنرل بنتے ہیں اور اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو قائد اعظم نے سب کو دعوت دی کہ جی آئیں مل کر چلیں جی، حتیٰ کہ وہ خان عبدالغفار خان سے ملنے کے لیے ان کے گھر جانا چاہتے تھے، اور پشاور جا کے وہ انتظار کرتے رہے. وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو ملنے نہیں دیا کہ جی وہاں خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ تو جانا چاہتے تھے. جی، کون سی سیاسی جماعت ہے جس سے قائد اعظم کی زندگی میں، جس کو بین کیا گیا ہو یا جس کو کہا گیا ہو کہ چونکہ آپ پاکستان کے مخالف تھے، یا کون سی سیاسی لیڈرشپ ہے جس کو کہا گیا ہو کہ آپ نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اب آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے؟ تو یہ اعلیٰ ظرفی جو ہے صرف نیلسن منڈیلا نے نہیں دکھائی، قائد اعظم نے بھی دکھائی، اور ہر ملک میں ہوا. شاہد صاحب اس پہ نا آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں انتخابی امور کے. کنور صاحب، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. اب آر ٹی ایس کے بعد EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کی رات شب 1 بجے تک یہ نتائج آ جائیں گے. پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے، خد و خال دیکھتے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ 1 بجے تک مکمل نتیجہ آ جانا چاہیے؟ دیکھا جی، اس کے بارے میں مختلف رائے رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ آج انٹرنیشنل طور پر ایک ڈیجیٹل کا وقت ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا ایرا شروع ہو چکا ہے. اس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی ڈیجیٹل کے بارے میں بڑی اہم پیش رفت کی ہے. اور جہاں تک ہمیں ہماری معلومات ہے، جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے، جو اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑے ماہرین اکٹھے کیے ہیں، ریٹائرڈ بڑے بڑے آفیسران تھے گورنمنٹ پاکستان کے، تو ان کی رہنمائی میں ایک بہت بڑا اچھا ڈیجیٹل بنایا انہوں نے. یہاں تک کہ انہوں نے نادرا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے انڈیپینڈنٹ بنایا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے متبادل سسٹم بھی بنایا ہے. اگر یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو متبادل، اور وہ فیل ہوتا ہے تو تیسرا متبادل. یہ بڑی ایک ٹیکنالوجی تو لے کے آئے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اتنے پسماندہ ہیں ہر معاملے میں، تو لیکن ہم جاتے ہیں ڈیجیٹل کی طرف. اب یہاں اگر کوئی ہیک ہو گیا یا کوئی انٹرنیشنل طریقے سے ہمارے کسی سبوتاج کر دیا، کیونکہ ہمارے دشمن تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اگر انہوں نے اگر اس کو ہیک کر دیا یا اس کے طریقے سے اس کو فلاپ کر دیا تو پورا الیکشن جو ہے فلاپ ہو جائے گا. اس کے لیے میں بڑی مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ اچھے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جناب 2002 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے ایک ڈیجیٹل UNDP کے ذریعے، اور امریکن تنظیم تھی IFES انٹرنیشنل فار ڈیموکریسی، اس پر الیکٹرو سسٹم IFES بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آئے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دبئی سے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر جسٹس ارشاد کو کہ آپ مینول پہ چلے جائیں، آپ نے ڈیجیٹل نہیں کرنا، آپ نے کمپیوٹر نہیں کرنا، آپ نے ہر چیز مینول پہ لینی ہے، فیکس کے ذریعے رزلٹ آئے گا، اور آپ فیکس تمام میں اس کو لائک نہیں کرتے. خط ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. اچھا. تو جسٹس ارشاد صاحب نے تمام کمپیوٹر بند کر دی.
अच्छा, दफ्तर में कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद कर दिया और उन्होंने हुक्म जारी किया कि सब जो इतना भी रिजल्ट आएगा फैक्स के जरिए आएगा। अच्छा, और उसके बाद कंट्रोल रूम में फैक्स के जरिए टीवी बता देंगे। वो मुतमईन हो गई, उसने शुक्रिया अदा किया। अब हमारे यहाँ 2018 में तजर्बा किया जी, और तकरीबन 18 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ। उस जमाने में 18 करोड़ की ज्यादा वैल्यू थी, तो वो भी बेकार गया। आरटीएस बैठ गया, सारी अपोजिशन आरटीएस का जो अभी तक उस पर एतराज कर रहे हैं। अब ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है जी, तो पहली बात ही आप मैनुअल दें। आप अपने जो हमारे मास्टर, जो स्कूल के मास्टर हैं, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, उनको आप ये डिजिटल चीज दे रहे हैं, उनको आप स्मार्ट अपना दे रहे हैं। अगर वहां अगर फलाप हो गया, 1 लाख प्रोजाइडिंग ऑफिसर है पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान की है, अगर फलाप हो गया तो आपका तो सारा सिस्टम फलाप हो जाएगा। तो आप ले आए मैनुअल के ऊपर, तो मैनुअल में क्या मामला है, फैक्स के जरिए रिजल्ट पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो ये मैनुअल का करना, ये इंटरनेशनल तौर पे करना, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा कंवर साहब ये बताइएगा कि ये ईएमएस और आरटीएस तो सपोर्टेड बाय नादरा था, ईएमएस आप कह रहे हैं कि ये इनका अपना इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का। बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? क्या दोनों बस ये ट्रांसमिशन सर्विसेज ही थी, रिजल्ट्स आएंगे इनके ज़रिए और वो डाटाबेस में इकट्ठे होते जाएंगे, या ईएमएस के कोई स्पेशल फीचर हैं? वो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जो उन्होंने बनाया है इलेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम, कि वो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है आपका, वही अपने लगा के रिजल्ट फॉर्म 45 और 46 का वो रिजल्ट जो है वो उसके जरिए भेजेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। तो यहाँ सारा मामला डिजिटली हो रहा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर डिजिटल नाकाम हो गया तो हमारा दूसरा मतबादल सिस्टम है, तीसरा मतबादल सिस्टम है। तो ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर देसी टाइप हैं, उनको जनाब आप इतना हमें जैसे हम आप तो एक्सपर्ट होंगे, मैं तो अपने मोबाइल पर ये सिवाय आपका जो स्काइप पे लगाना मेरी बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, बच्चे लगा सेट करके देते हैं हमें, आज तो इसका हिसाब किताब नहीं समझ आ रही। तो वो स्कूल के मास्टर बेचारे प्राइमरी पढ़े हुए बच्चे, वो मास्टर सारे खिलाफ हो जाएंगे आपके। कंवर साहब आप दूसरी बार ये बात कर चुके हैं, बाद में मास्टरों ने आपके खिलाफ एहतजाज करना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की इज्जत करता हूँ, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा आप अपनी सोच है, हमारी सोच है देसी टाइप। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कामयाब तजर्बा हो गया, वो हल्की फुल्की उसके अंदर है खुदाइयाँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाबी से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम ना बांग्लादेश में है, आपका डिजिटल सिस्टम आरटीएस ईएमएस ना श्रीलंका में है, ना जहाँ हमारे किसी मुल्क में नहीं है। तो क्यों इस लिहाज से पाकिस्तान में भी तजर्बे क्यों किए जा रहे हैं? कंवर साहब मैं जो समझ सका हूँ कि जो ईवीएम इमरान खान के दौर में मुतारफ़ कराया गया था, उस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे वही तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम पर भी होंगे और ये मुतनाज़ हो सकता है, अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सही। ज़ाहिर है जहाँ मशीन होगी वहाँ गड़बड़ का तो इम्कान मौजूद होगा, तो इसलिए आप समझते हैं कि वही मैनुअल ठीक है, ताकि किसी फरीक को तनाज़ा खड़ा करने का या उसके मुखालफत करने का या उसकी बुनियाद पर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाने का मौका मिले। यही मैं समझ सका हूँ आपकी बात। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बहुत सही रास्ता इख्तियार, बात सही समझे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप फैक्स के जरिए रिजल्ट भिजवाते हैं तो एक रिकॉर्ड मौजूद होता है उसका। अभी आप डिजिटल के जरिए, इंटरनेट के जरिए जब रिजल्ट जाएगा, उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर बड़ा मसाइल पैदा हो जाएगी। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसकी राय आप किसी से प्रोग्राम करें। उमर साहब पाकिस्तान के बहुत टॉप क्लास के हमारे डिजिटल एक्सपर्ट हैं, आईटी के बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, उनकी किसी तरह राय लें। तो मैं भी किसी दिन उनसे बात करूंगा। उन्होंने आप हैरान होंगे कि उमर साहब ने जब आरटीएस का जो वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे 18 करोड़ रुपए का 2018 के इलेक्शन, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा किस बात, हमारे दोस्त अमार चौधरी उनके साथ काम करते हैं, तो मैंने पूछा भी क्या बात हुई, उनका ये सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जब ये आर्मी चीफ को देने जा रहे थे, ब्रीफिंग देने जा रहे थे, तो मैंने इनकार कर दिया था ना, वहाँ आप ब्रीफिंग ना दें, आप नाकाम हो जाएंगे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। कहते हैं मैंने इसके ऊपर इख्तिलाफी नोट लिखा, मैंने इनकार किया। अच्छा। ये उमर साहब ने मुझे बताया। सही है। अच्छा, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ अब उमर साहब की खिदमत हासिल करें, वो बड़े वतन पाकिस्तान के आईटी एक्सपर्ट हैं। जी ठीक। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. بریک سے پہلے قمر صاحب سے جو آخری بات ہم نے کی تھی اس کا بہت زیادہ شور ہے, 2-3 دن سے ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے, اور یہ پلان سی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو ساری انتخابی مہم ہے اس کی آڑ میں کچھ رپورٹس یہ ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعے کی بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, اور شاید جو لگ رہا ہے جس طرح کا پروپیگنڈا ہے پاکستان سے بھی پاکستان سے باہر بھی, جس طرح آج FIA نے بھی کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اکاؤنٹس, وہ اس چیز کو ہوا دیتے ہیں. اور بات وہ ہے کہ موب کی کوئی سائیکی ایسی ہوتی تو نہیں اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکے, لیکن یہ خدشہ ضرور موجود ہے, اور پھر الیکشن کی ساکھ الٹیمیٹلی اس پہ متاثر ہوگی, اور الیکشن کو متنازعہ بنایا جائے گا, اور پھر ایک جواز ہوگا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کا جو ہے وہ سارا سیاسی ماحول ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارشاد صاحب, آپ نے بڑی زبردست مثال دیکھیں, اگر 8 فروری کو الیکشن ڈے پر لوگوں کو, جس طرح کنور صاحب کہہ رہے ہیں, لوگوں کو حق ملتا ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا, تو پھر کسی کی جرت نہیں, نہ ہے نہ ہوگی نہ ہونی چاہیے کہ وہ اس الیکشن کو متنازع بنا سکے یا کوئی دنگا فساد کر سکے. 9 مئی ایک دفعہ ہونا تھا, ہو چکا, ابھی روز روز. لیکن ارشاد صاحب 9 مئی کو احتجاج کا بھی تو حق دیا گیا تھا نا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی اب 8 کو الیکشن ہوتے ہیں, لوگ جس امیدوار کو ووٹ دے کر آتے ہیں اسی کے حق میں رزلٹ آتا ہے, تو کیا دوسری پارٹی جو ہے جو ہار جائے گی, لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, وہ فساد کرنے کی کوشش کی, لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ لوگ تو اس کا گریبان پکڑیں گے, لوگ تو اس کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے. ہار جیت تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سارے امیدوار جیت گئے ہوں؟ ایک جیتتا ہے, باقی جو امیدوار 8 ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, وہ ہار رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی ہارنے والے میں یہ جرت نہیں ہوتی, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں, تو اس کے بعد کیا وہ یرغمال بنا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے, نہ ہی ہماری ریاست. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, الیکشن ڈے سے پہلے دیکھا نا, متنازع تو 18 کے الیکشن کو بنا دیے. مولانا فضل الرحمان کہتے تھے جی میں رزلٹ ہی نہیں مانتا, تو اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ وہ جناب لیکن حکومت چلی. اور نہیں, دوسرا یہ کہ فساد تو نہیں ہوا نا, بس ٹھیک ہے زبانی کلامی بیان شیان ہوتے رہیں گے, لوگ نہیں مانے نہ مانے, رزلٹ تو آ جائے گا, حکومت بن جائے گی. اچھا, یہ ارشاد صاحب بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے, آپ نے قائد اعظم کی مثال دی, اور یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات ہے. اب ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے, بلاول صاحب 300 یونٹس کی بات کر رہے ہیں کافی عرصے سے, آج حمزہ صاحب نے بھی بات کی ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ انیشیٹو تھا حمزہ شہباز کا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے کہا تھا پنجاب میں 100 یونٹ غالباً تھا یا 200 یونٹ تھا. آپ منشور نہیں آیا مسلم لیگ نون کا, 27 تاریخ کو آنا ہے. آپ نہیں سمجھتے لیٹ ہو چکی ہے اب مسلم لیگ نون پبلک میں آنے کے لیے, اور اب جب وہ کلیئر ہوئی ہے تو وہ ساری باتیں جو انہوں نے کرنی تھیں وہ کوئی اور پہلے کر گیا؟ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. ان کی الیکشن کمپین بھی سب سے آگے ہوتی تھی, ان کا نیریٹو بھی سب سے آگے ہوتا تھا, اور وہ جو انیشیٹو لیتے تھے وہ پہلے لیتے تھے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ تھکی ہوئی جماعت ہے, تھکی ہوئی لیڈرشپ ہے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ وہ PTI کیا کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موڈ ہے, اور بیوروکریسی کا کیا موڈ ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں, ڈری ڈری تھکی تھکی. اس کی کوئی وجہ میں تو سمجھ نہیں پا رہا. اب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب ایک جلسے میں گئے, اس کے بعد جلسہ ہوا, اس میں گئے ہی نہیں ہیں. آج پھر وہ مانسیرا میں گئے, وہاں سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ہاں, مانسیرا میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, مانسیرا وہ چلے گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں صاحب الیکشن لیڈ کرنے آئے ہیں. اب آج انہوں نے یہ کہا کہ میں تو الیکشن لڑنے آیا ہوں, میں کوئی عہدہ منصب لینے کے لیے نہیں آیا, تو میں تو لڑنے کے لیے. اگر وہ بھی الیکشن کو لیڈ کرنے کی بجائے الیکشن لڑنا ہے, اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنا الیکشن لڑنا ہے, تو پھر میاں صاحب نے ایک اور اعلان بھی کر دیا ہے, اور وہ اعلان جو ہے وہ نان وربل ہے. میاں صاحب پہلے تقریر کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بعد میں کرتی ہیں, تو یہ سمجھ جانا چاہیے. اعلان کیا ہے کہ جی اصل میں لیڈر اب مریم صاحبہ ہیں, مسلم لیگ کو لیڈ بھی وہی کریں گی, کمپین بھی وہی کریں گی,
اور وہ اپنا جانشینی کا تو پہلے بھی پتا تھا لوگوں کو، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ ہینڈ اوور کر دی ہے. ہینڈ اوور کر دی ہے. یہ اب یہ اعلان جو ہے یہ بڑا سگنیفیکنس ہے، اور اس پہ ود ان فیملی کیا ری ایکشن آتا ہے. بہرحال یہ تو الیکشن کے بعد فیملی بھی، پارٹی میں بھی دیکھیں نا ایگزیکٹلی جو لوگ الگ ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی وغیرہ، تو وہ اسی بیس پہ. کل کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جنریشنل جب چارج بدلے گا تو پھر ہم اپنی پالیسی بدلیں گے. چلو خیر یہ پارٹی میں ہوتا ہے جی، 12 بندے ہیں جی، نیا خون تو آنا ہوتا ہے. 10 قداور شخصیات. میرے خیال ہے ایک اہم ایشو ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی، خوشگوار تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا. ہم نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ایک دوسرے کو جواب دیا جا چکا، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، ہم حریف نہیں ہیں، حلیف ہیں، ہم دوست ہیں، ہم ہمسائے ہیں، اچھے ہمسائے ہیں، اور ہماری بڑی اچھی روشن ماضی ہے ہمارا دوستی کا، تعاون کا، تعلق کا. ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے. تو یہ اب کام آگے نہیں بڑھنا چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ اب سفیر بھی واپس آ رہے ہیں، ان کے سفیر ہمارے ہاں آئیں گے، ہمارے سفیر وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ نے دعوت دی ہے جناب ان کے وزیر خارجہ کو، اور وزیر خارجہ 29 تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، 29 کو وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی گئیں، پیدا ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، دونوں طرف سے ہوئیں، اب ان کا ازالہ ہوگا. اور آئندہ کم از کم نہ تو ہماری دونوں ممالک کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف ہوگی، نہ یہ جو بعض ایلیمنٹ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ایران کی طرف سے یہ ہمیشہ اب ارشاد صاحب آپ پروپیگنڈے کا عالم دیکھیں کہ وہ خاتون جو اسلام آباد بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جو بندے مارے گئے ہیں ایران میں ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب اتنا عجیب و غریب قسم کی ایک کنفیوژن پھیلا دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ان کے وہ تو لاپتہ کے لواحقین کو بنا کے بیٹھے ہیں. نہیں لاپتہ تو پھر نہ ہوئے وہ نا، مسنگ پرسن. تو الزام یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں لوگوں کو غائب کرتی ہیں، لیکن جو جا کے دہشت گردی کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں، پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، وہ پھر مسنگ پرسن تو نہ ہوئے. اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنگ بلوچ نے اپنا کیس خود خراب کر لیا. نہیں وہ کیس تھا ہی نہیں شروع دن سے، وہ شروع دن سے کیس تھا ہی نہیں. کیس تو تھا، کیس لیکن یہ تھا، بنایا گیا تھا کہ جناب لوگ مظلوم ہیں، لوگوں کے ساتھ جاتے، لیکن اس بیان کے بعد تو وہ کیس ختم ہو گیا. وہ بالکل ایگزیکٹلی کیس تو ارشاد صاحب وہ محمد قدیر بلوچ نے بھی بنایا تھا، لیکن اب وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ باہر یورپ. بس یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، اور لوگ مستفید ہو جاتے ہیں اس بات پہ. بہرحال یہ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ دونوں جانب سے اب پاکستان کو، ایران کو یہ طے کرنا ہوگا، لیکن یہاں پہ ارشاد صاحب ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کی جو اس وقت حکومت ہے اس کو، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، کہ انہوں نے بڑی حکمت عملی، بڑی دور اندیشی کے ساتھ اور بڑی خلوص نیت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا، ورنہ بڑی ہوا دی گئی ہے. عام طور پر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ریپیریبل نہیں ہوتا، بڑی دیر لگتی ہے، خاص طور پر جب دوستوں میں اس راکی میں کہتے ہیں یہ روٹ رہا یار مریض پوے پر چس نہیں راندھی ہوا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک ہفتے میں دوبارہ وہ چس واپس آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ دوستی جو ہے ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ جی ہم جو بھی ہو جائے، روگ ایلیمنٹ جو بھی کر لیں، لیکن ہماری دوستی ختم نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.